स्याह कारकर्दगी उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सके कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। लॉन्ग मार्च पे तो कंसेंसस है, इस्तीफे भी डिस्कस होंगे, उसका टाइमिंग भी डिस्कस होगा और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ भी डिस्कस होगी। तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो जरूर शो करें। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनका कौन नहीं जानता, जाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था, जहां से उन्होंने अपने मेंबर्स लेने थे JIT के। वो लोग जो उनके जेर असर थे उन्होंने जाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को। उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसके ऑफिसर्स को किस तरह से पर्सनली इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज लानी पड़ेगी। तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बहुत ही फेमस सेइंग है, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत ठीक बैठती है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये बार बार मुझे सेइंग याद आती है, बार बार मुझे इसको कोट करना पड़ता है पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में, और इस दफा मैं इसको इसलिए कोट कर रही हूँ कि इस पूरी सिचुएशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि PDM के करता धरता जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने मुल्क का मुस्तकबिल, हुकूमत गिराने का तमाम तर जो जिम्मेदारी और साथ ही साथ जो PDM का सरबरा माना है वो है मौलाना फजलुर रहमान। और जिन शख्स को आसिफ अली जरदारी ने सरबरा माना है और उनके जिम्मे इतनी भारी जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हीं मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने अपनी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा की शादी पर बुलाना मुनासिब नहीं समझा। भूल गए बुलाना या इंटेंशनली उनको दावत नहीं दी, ये तो हमें आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्हीं सोर्स से पता चल सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि 22 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को सेलेक्ट तो कर सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को ड्यूटीज तो असाइन कर सकते हैं, लेकिन अपनी घर में हुए फंक्शंस पर, अपनी बेटी की शादी पर उनको बुलाना गवारा नहीं करते। इसीलिए कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आज पूछा गया मरियम नवाज साहिबा से भी, वाइस प्रेसिडेंट है वो PMLN की, वन ऑफ द लीडिंग ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान की, बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की शादी के हवाले से, तो उन्होंने भी जवाब गोलमोल दिया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उनको इस शादी का इनविटेशन आया कि नहीं आया। दिस रिमेन्स स्टिल $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या मरियम नवाज साहिबा को बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा की शादी का इनविटेशन आया है, उनको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया। एट द एंड ऑफ द डे यही तो सारे कॉलीग्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एनीवेज, हैविंग सेड दैट, आज मरियम नवाज साहिबा बहुत गरजी, बहुत बरसी और कहीं ना कहीं उनकी क्लैरिटी भी नजर आई। और अगर मैं ये कहूं कि आज मरियम नवाज साहिबा ने PDM को एक और धचका दिया है तो गलत नहीं होगा। वो इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जब इन हाउस तब्दीली की बात की जाती है तो मरियम नवाज साहिबा ने कैटेगोरिकली ये कहा कि उन्होंने, जो कि वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स हैं PDM के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी इन हाउस तब्दीली की बात टेलीविजन के जरिए ही सुनी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा खुद पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कायल नहीं है। उनका यह मानना है कि वो इनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगी। मरियम नवाज साहिबा का यह मानना है कि वो हुकूमत के साथ किसी किस्म का सिंपैथी फैक्टर जोड़ने नहीं देंगी आवाम का। वो चाहती हैं कि 5 साल पूरे हों किसी ना किसी तरह और ये खुद से एक्सपोज हों, तो वो किसी सूरत इन हाउस तब्दीली पंजाब में गवारा नहीं कर रही, तो फेडरल में, सेंटर में तो बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ना सिर्फ क्लैरिटी नजर आई बल्कि PDM के लिए एक बहुत बड़ा धचका नजर आया। इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया हुआ है आज सैयद याबर बुखारी साहब ने, सूबाई वजीर हैं पंजाब के, सिटिंग MPA भी हैं डेफिनेटली, एंड चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, और वजीर बनने के बाद पहली दफा मेरे शो में आए हैं, तो आपको मैं मुबारकबाद भी दूंगी और खुशामदीद भी। बहुत मेहरबानी। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी जाफर इकबाल साहब ने, PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगेन MPA एंड वन ऑफ द सेम वॉइस शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। वो भी अपना जो ओपिनियन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हमें देंगी। फिर शो का आगाज मेरे ख्याल से यावर बुखारी साहब आपसे कर लेते हैं। आप हमेशा, आपकी पार्टी ये कहती है कि हम तो नून लीग के बंदे तोड़ने वाले,
ہم نے تو بس جی نون لیگ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی پارٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. کل بھی فردوس عاشق عوان صاحبہ کو میں سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کا ایک بہت بڑا بلاک ہے جو کہ ان کے ساتھ رابطے میں پی ٹی آئی کے ساتھ, اینڈ دے آر ریڈی اینڈ ولنگ ٹو جوائن پی ٹی آئی اینی ٹائم. لیکن سر آپ ہی کے ایک کولیگ ہے, میں نام بتاؤں کہ آپ بتائیں گے؟ آپ بتا دیں. چلیے, آپ کے جو خواجہ داؤد صاحب ہیں جو کہ بالکل پڑوسی بھی ہیں عثمان بزدار صاحب کے, وہ بہت خفا ہیں. انہوں نے بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں. انہوں نے جو سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں آپ کی پارٹی پر اینڈ ساتھ ہی ساتھ عثمان بزدار صاحب کے اوپر, کہ مطلب کہ پیسوں کا ضیاع کتنا زیادہ ہوا, سینیٹرشپ کے لیے کتنی زیادہ کرپشن, کتنے بڑے بڑے انہوں نے الزامات لگا دیے ہیں. اس کے باوجود کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ یہ بات میڈیا نہیں کر رہا, یہ بات میں نہیں کر رہی, یہ بات آپ ہی کے کولیگ فرام یور بینچز آ رہی ہیں. سو آپ اپنے لوگوں کو تو پہلے سنبھالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بینش, تھینک یو ویری مچ آپ ویلکم کرنے کا. اور جو منسٹری اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہوں, کیونکہ یہ غریبوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ان ٹچ رہتی ہے اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ پاکستان کے پاس, پنجاب کے پاس پیسہ ویسے نہیں ہے اور اس کی ایلوکیشن یہاں پہ کم ہوتی ہے. اگر پراپر ہو سکے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہم سوچ رہے ہیں نئے پلانز سوشل ویلفیئر کے اندر, وہ ہم آؤٹ آف دا باکس جو کہتے ہیں بالکل ایک نئے قسم کی سوچ لے کے آ رہے ہیں, اور اس کو ہم بہت پروفیشنل طریقے سے انشاءاللہ چلائیں گے. جہاں تک بات آپ نے کی خواجہ صاحب کی, تو وہ پیر ہیں توسہ شریف کے جی, اور بہت بڑی گدی ہے ہماری. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے, اور اختلاف رائے ضرور ہے وہاں پہ. اور سی ایم صاحب جس طریقے سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, خواجہ صاحب کو اس سے اختلاف ہے, اور وہ اختلاف وہ اتنا لاؤڈلی جب ٹی وی پہ آ جائے یا اس طریقے سے ہو, اس کا اظہار آپ کو اپنے باس کے سامنے جو چیف منسٹر ہے آپ کو بیٹھ کے کرنا چاہیے. اور اس کے اندر چیف منسٹر صاحب کو بھی چاہیے ان کو پورا وقت دیں, ان کی باتیں سنیں, اور ان کی باتوں میں جہاں پہ صحیح ہو ان کو اپنی غلطی کو درست کیا جائے, اور یہ بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک ان کا مسئلہ ہے خواجہ صاحب کا, وہ جب ایک بڑی گدی ہوتی ہے تو ایک زیادہ امیدیں بھی ہوتی ہیں. بات صرف خواجہ داؤد صاحب کی نہیں ہے, ان کے بہت بڑے بڑے الزامات جو انہوں نے لگائے آپ پر وہ سامنے آ گئے, لیکن دیر ادر 20 پیپل, 20 ارکان ہیں آپ کے جو کہ آپ لوگوں سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں. دیکھیں, ناراضگیاں یہ ہوتی رہتی ہیں پارٹی کے اندر. اگر میں اس ٹائم پہ یہ بولوں کہ نون کے اندر کون کون ناراض ہے, میں نام لے کے بتا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فردوس عاشق عوان صاحبہ نے بات کی وہ بالکل درست ہے, اور یہ آپ میرا نام لے کے آپ یہ کہہ سکتی ہیں. میں اس چیز کا میں اینی گواہ ہوں کہ یہ بات درست ہے, اور میں نے آپ کو کبھی بھی داؤد صاحب کو سن لیں, چلے اپنے لوگوں کی بھی شکایت, میں نے آپ کو آج تک کبھی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, جہاں پہ غلطی ہوتی ہے میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں. ذرا اپنے بھائی داؤد صاحب کی پہلے گفتگو سن لیں, آپ کو ذرا تسلی ہو جائے گی کہ آئی ایم ناٹ ایڈنگ فیول ٹو دی فائر. ذرا سنوائیے جی کہ خواجہ داؤد صاحب کیا 1,30,00,000 روپے ووپنگ فگر یاور بخاری صاحب کیا کریں گے؟ 4 انہوں نے اپنی شرائط بھی بتا دی ہیں, منا لیں گے کہ یو ول لیٹ دم بی وٹ دے آر؟ نہیں, دیکھیں لیٹ دم بی تو کبھی خاندان میں بندہ اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو کبھی ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے جانے نہیں دیتا ہے, بندہ راضی کرتا ہے. یہ تو ایک ہمارے گھر کا, ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے جو اس کو ہم پی ٹی آئی کہتے ہیں یا گورنمنٹ کہتے ہیں. ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے آگے جانے بھی نہیں دیں گے, اور اس کے اندر جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ بیچ میں ڈلیں گے, اور جس قسم کے بھی تحفظات ہیں اگر صحیح ہیں تو وہ ان کو درست کیا جائے گا. جہاں پہ یہ خود غلط ہوئے وہاں پہ سمجھایا جائے گا کہ بھائی آپ یہاں پہ غلط ہیں, اور یہی عدل اور انصاف یہی ہے. اور وہ جو 1,30,00,000 والی بات ہے اس پہ انویسٹیگیشن تو ایک ہونی چاہیے, کیا خیال ہے؟ کس بات کے اوپر؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے سسر سے ملنے کے لیے گئے, آپ نے سنا نہیں شاید؟ نہیں, میں نے بالکل سنا. قومی خزانے سے سسر سے ملنے چلے گئے یاور بھائی, مطلب یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا. آپ شرارت کر رہی ہے, لیکن اگر ایسے ہوا ہے تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں, میں ویسے یاور بھائی سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ نیب سے مطالبہ کریں گے کہ اس کے اوپر انکوائری. نہیں, اگر انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں ایسے یہ کوئی ہماری ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے, کہ اگر ایسے ہوئے تو بالکل ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, کئی دفعہ باتیں بہت بنا کے بھی سامنے آتی ہیں, لیکن اگر نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جو وہ آن دا ریکارڈ جو بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں بالکل پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. دیکھیں یہ اگر ہم شہباز شریف پہ یا کسی اور پہ اعتراض کرتے تھے
تو وہی بات اگر ہمارا کوئی بندہ کرے تو ہمیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ فیئر انف۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں آپ کو کہوں گی آج کی ڈسکشن میں باقی ساری حکومت کے حوالے سے، ان کی گورننس کے حوالے سے باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن ایک چیز جو آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گی، بلکہ ابھی شاید یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ آواز اس حوالے سے اٹھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مولانا صاحب کا دل کیوں توڑ دیا؟ آپ نے کیوں نہیں ان کو انوائٹ کیا بختیور صاحبہ کی شادی پہ؟ آپ کو پتا ہے حکومت ابھی تھوڑی دیر میں کیا کرنا شروع کر دے گی؟ حکومت اس کو بھی پی ڈی ایم میں دڑار کے مطابق جو ہے وہ بنا دے گی کہ بھئی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی۔ بلا لیتے، آپ کے کولیگ تھے، کیوں نہیں بلایا آپ نے مولانا صاحب کو؟ جی السلام علیکم بینش، کیسی ہیں آپ؟ اور پلیزر ٹو بی آن یور شو۔ اچھا دیکھیے، جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے تو ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، لیکن بی بی بختیور کی جو شادی ہے اٹس اے پیورلی پرسنل ایونٹ، اور آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی ان کی شادی پہ بہت کم لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ اٹس اے پرائیویٹ اینڈ اسمال افیئر، اور ظاہری بات ہے کہ جس گھر میں شادی ہے اس گھر کے لوگوں کو یہ اختیار ہے کہ اس کو بلائیں نہ بلائیں۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ یا کوئی پولیٹیکل ایونٹ تو ہے نہیں، اور نہ ہی وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو دیکھیے مولانا صاحب تو صرف مولانا صاحب کو تو پھر بلاوا نہیں ہوگا نا، پھر تو مریم بی بی کو، بہت سے ایسے لوگوں کو، تو پھر تو یہ ایک سیاسی ایونٹ بن جائے گا۔ تو بی بی بختیور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی سیاست سے دور ہی ہیں اور بڑی پرائیویٹ پرسن ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تو تبصرہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ انہوں نے کس کو مدعو کیا نہیں کیا۔ یہ ایک بہت ہی، اور یہ دیکھیں ان کے گھر میں پہلی خوشی ہے اور شہید بی بی بھی نہیں، اور ایسے موقع پہ تو ظاہری بات ہے ہمیشہ جو لڑکی ہے اپنی ماں کو بہت مس کرتی ہے۔ اٹس اے ویری سینٹیمنٹل ایونٹ فار آل آف اس آلسو۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ بی بی شہید کی پہلی جو بیٹی ہے، سب سے بڑی، ان کی شادی ہے، اور ان گھر میں بڑے عرصے بعد ایک بار خوشی آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں سب کو مل کے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، چاہے بلائیں نہ بلائیں، ہمیں ان کے لیے، کپل کے لیے ضرور ان کو دعاؤں سے رخصت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نئی زندگی میں وہ قدم رکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کریں۔ آمین۔ آمین۔ ٹھیک ہے شرمیلا، اس کے اوپر ایک آفیشیل جو موقف ہے وہ آنا ضروری تھا، اسی لیے میں نے یہ سوال بھی اٹھایا۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا، آگے شو میں مزید بھی اور بات کریں گے، لیکن نظر نون لیگ کو ذرا شامل کر لوں۔ جعفر بھائی السلام علیکم، خوش آمدید۔ جعفر بھائی، ابھی خواجہ داؤد صاحب کا آپ نے سنا، اور بھی آپ نے ظاہر سی بات ہے ارکان کی شکایات شکوے سنے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ اپنے بینچ سے آواز اٹھ رہی ہے سی ایم عثمان بزدار صاحب کے اگینسٹ، لیکن پی ایم ایل اس میں خاموش ہے، اس حد تک خاموش ہے کہ آج بلکہ سوال پوچھا گیا مریم بی بی سے جب وہ کھوکھر پیلس گئی کہ بھائی کھوکھر برادران کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، آپ کے اپنے کارکنان بھی نہیں آئے، اور پھر جو آج مریم صاحبہ نے گفتگو کی ان ہاؤس چینج کے حوالے سے پنجاب اسپیسیفک، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، میں کیا ریپیٹ کر کے وقت کا ضیاع کروں؟ تو پی ایم ایل این ہے کدھر؟ کچھ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی۔ جی بنش، بالکل پی ایم ایل ادھر موجود ہے، سارے احباب ادھر موجود تھے، اور پچھلے 1.5-2 ماہ سے جب بھی ایسا ہوا کہ حکومت نے یہ حلہ بولنے کی کوشش کی، تو مسلم لیگ نون کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں لاہور سے، وہ بھی اور ورکرز بھی 2-2 4-4 دن بھی وہاں بیٹھے اور کھوکھر برادران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے، لیکن ایسی کوئی صورت نہیں آنے دی کہ فورسز کے درمیان اور کارکنان کے درمیان، نہ کھوکھر برادران کی یہ خواہش تھی، نہ ہماری ہے کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ کوئی جانی نقصان ہو یا کوئی اس سے آگے کا سلسلہ بڑھے اور چلے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں موجود تھے، اسی طرح ملک پرویز صاحب وہاں موجود تھے جب یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی، بلکہ کھوکھر برادران نے تو آنے والوں کو کھانا بھی کھلایا کہ بھئی چاہے آپ ہمارے گھر گرا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کس مجبوری میں گرا رہے ہیں، کون آپ کے اوپر اس وقت حکمرانی کر رہا ہے اور کس لیے آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے میزبان ہیں، یہ بھی ہوا۔ جہاں تک پی ڈی ایم کے بارے میں آپ نے کہا کہ مریم بی بی نے بڑی کلیئرٹی سے کہا، دیکھیے جو فیصلے ابھی پی ڈی ایم کے کسی فورم پہ ہوئے نہیں، جب یہ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر ابھی سے ساری باتیں ہم بتانا شروع کر دیں کہ ہم کل یہ کریں گے، پرسوں وہ کریں گے، جو کرنا ہوتا ہے، جتنا کرنا ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کے جس رکن صوبائی اسمبلی کی بات کی، اگر آج آپ وفاق سے بھی کچھ ویڈیوز منگا لیتی، آج یہاں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، ایک رکن جو پہلے نور عالم خان صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، پھر وہ مشرف با پی ٹی آئی ہوئے، آج انہوں نے جناب وزیر اعظم سے کہا ہے کہ مجھے نیب کو بلایا، نیب نے بلایا، نیب نے کیوں نے بلایا تھا؟ وہ پارٹی کے خلاف بات کرنے لگے تھے،
پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف بات کرنے لگے تھے، وہ جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے لگے تھے۔ اسی تھاٹ کو آپ ہولڈ کریں، بلا لیا۔ یہ بالکل آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اسی چیز کے اوپر مجھے آگے چل کے پروگرام میں بات بھی کرنی ہے، لیکن اس ٹائم پہ مجھے ہارڈ بریک لینا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جو جعفر اقبال صاحب نے جو بہت اچھے پوائنٹرز بھی اٹھائے ہیں، ان کے اوپر ہم آگے چل کے شو میں بات کریں گے۔ اینڈ آف کورس یاور بخاری صاحب ہیں نا، ذرا پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کی پارٹی میں کیا چل رہا ہے۔ ایک بریک، ویلکم بیک جی۔ سید یاور بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جعفر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ویری آنریبل شرمیلا فاروقی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں تینوں پینلسٹ سے درخواست کروں گی کہ لٹل بٹ اٹینشن، کیونکہ ابھی میں کچھ اور دکھانے لگی ہوں۔ یاور بھائی پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے آج دن ہی ایسا ہے، مطلب میں کیا پوچھوں، آپ کی پارٹی میں چل کیا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ شبلی فراز صاحب اور شہباز گل میں ایک تو میں ہو گئی کہ میڈیا سے کیوں بات کی ہے، اور جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا، کیونکہ وہ ندیم افضل چند صاحب ہیں، انہوں نے تو ٹویٹر کے اوپر کچھ تھوڑا سا ہلکا سا شہباز گل صاحب کو کچھ کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے استعفیٰ آ گیا، اور پھر کہاں ہو گئے، آئی ڈونٹ نو کہ ویئر ہی ہیز گون، جو ندیم افضل چند صاحب ہیں۔ لیکن جو شبلی فراز صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو کوئی وظیفہ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھنا چاہیں گے کہ آج کیا ہوا، بیکاز آپ سیشن میں بزی ہوں گے۔ ذرا دکھائیے یاور بخاری صاحب کو، دکھائیے کہ ان کے کولیگز جو سینٹر میں ہیں وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب آئے، انہوں نے دیکھا شہباز گل صاحب صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ گل صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ذرا صحافیوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، میں باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کروں گا اور یہ کام سر انجام دوں گا۔ یاور بخاری صاحب، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، نون لیگ آپ کے ساتھ رابطے میں آنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں، سندھ کی جماعت ہو کر کے رہ گئی، یہ باتیں دورست۔ آپ اپنی پارٹی پہ پہلے نظر دڑائیں، کیا کروں آپ مجھے بتائیں، کیا پوچھوں آپ سے؟ ویری کلیئرلی جو منسٹر ہوتا ہے کام منسٹر کا ہوتا ہے، سینئر منسٹر ہوتا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ سینئر نہیں ہوتا ہے۔ جو شبلی فراز نے کہا وہ ایبسولوٹلی رائٹ، وہ ان کا کام ہے۔ شہباز گل بہت قابل انسان ہے اس معاملے میں، فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کرنے میں ہی از ویری ویری گڈ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ بٹ جب آپ کا پرائم منسٹر کے پنجاب سے نکال کے ان کو وفاق میں بھیج دیا ہے نا، سن لینا قابلیت اتنی زیادہ تھی کہ پنجاب مینج نہیں کر پا رہا تھا، so you have to send him to Punjab۔ پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا اسپوکس پرسن اپنے آپ کو منسٹر سے آگے کھڑا کر دے، وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ ہو سکتا ہے۔ اگر منسٹر نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے، وہ منسٹر کا پریروگیٹو ہے۔ سینئر منسٹر ہوتا ہے، اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہوتا۔ اسپیشل اسسٹنٹ جتنا بھی قابل ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ منسٹر کا پریروگیٹو ہے۔ تو یہاں پہ شبلی فراز درست ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو خواجہ صاحب نے بات کی، جو شبلی فراز بات کر رہے ہیں، ہم لوگ بہت کھل کے اوپینینز ایئر کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی ڈکٹیٹوریل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ فلاں خفا ہو جائے گا تو مجھے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، فلاں خفا ہو جائے گا تو مجھے ان کو اگنور کیا جائے گا۔ دیکھیں سنیں میری بات سنیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ آپ اب میرے علاقے میں ہے، جنڈ کے ایم پی اے تھے سر۔ نہیں میں سنتی ہوں آپ کی بات، لیکن ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے میٹنگ کے اندر کہا کہ بھائی وہ پارٹی جس کو اختلاف ہے، جو اس پارٹی ممبر کو، اس کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ نہیں یہ بات میں نے نہیں سنی ہے آنیسٹلی۔ میں خان صاحب کے ساتھ بہت کھل کے بولتا ہوں، اور آپ میرے پورے ایم پی اے سے پتہ کر لیں، میں کرٹیسائز خان صاحب کو بھی منہ پہ کرتا ہوں، سی ایم صاحب کو بھی منہ پہ کرتا ہوں، لیکن یہ ہماری انڈور ہے۔ ابھی میں کرٹیسائز اگر جا کے اپنے والد صاحب کو جا کے بیٹھ کے کہیں کروں، سر آپ کے موکل تگڑے ہوں گے، آپ ہیں سید یاور بخاری، آپ کے وظائف بھی بہت پاورفل ہوں گے، تو میرے خیال سے آپ میرے ساتھ یہاں بیٹھ کے دعا گو ہوں کہ جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کو کچھ نہ ہو، اور وہ محفوظ رہیں، ان کی منسٹری ان کے پاس رہے۔ دیکھیں شبلی فراز one of the best persons within our assembly ہے، میں آپ کو کلیئر وہ، and he is very soft spoken، کسی میڈیا والے کو کوئی ایشو تو نہیں، ان کی بات پوری غور سے سنتے ہیں۔ آپ کا اسپوکس پرسن وہ ہونا چاہیے کہ جو میڈیا جس کو ایکسیپٹ کرے، میڈیا جس کی بات سنے، دھیان سے سنے، وہ بات سمجھے۔ یہ خان صاحب کو بتائیں، یہاں پہ آپ نے کس کو لگایا ہوا تھا؟ فیاض الحسن چوہان، پھر شہباز گل صاحب، اور پھر اس کے بعد فردوس عاشق ابان صاحبہ۔ اسپوکس پرسن ہر پارٹی کے بہت ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہر اسپوکس پرسن خود بھی سامنے آنا چاہتا ہے۔ اسپوکس پرسن کا کام یہ ہے کہ جب آپ بلائیں گی کسی اسپوکس پرسن کو، آپ مجھے اگر انوائٹ کریں، میں بھی اسپوکس پرسن ہوں، آپ مجھے انوائٹ کریں گے تو میں آؤں گا، میں اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا ہوں۔ ایز اے منسٹر میں اپنی پریس کانفرنس ہولڈ کر سکتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی، لیکن کسی اور کے ڈپارٹمنٹ کی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہاں
یہاں پہ ہم لوگوں کے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں, اوور سٹیپ کر جاتے ہیں, اور یہ پولیٹیکلی ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بھائی, دس از یور لمٹ, ادھر سے منسٹر ہے, دیٹس آل. چلیے شرمیلا صاحبہ, کیا پی ڈی ایم میں کسی قسم کا لیک آف کوارڈینیشن ہے؟ کیا پی ڈی ایم کے اندر کچھ رابطوں کا فقدان ہے؟ کیونکہ آج جب میں مریم بی بی کو سن رہی تھی کھوکھر پیلس کے باہر, بلاول صاحب کی کہی ہوئی ان ہاؤس تبدیلی والی بات انہوں نے ڈائریکٹلی آن دا پی ڈی ایم پلیٹ فارم نہیں سنی, وہ خود فرما رہی تھی کہ میں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سنی. کچھ بتانا چاہیں گی کہ واٹ از ہیپننگ ان پی ڈی ایم؟ کیا آپس میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, کوئی کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے؟ کون فیصلے لے رہا ہے پی ڈی ایم کے؟ شرمیلا ہیں؟ اوکے جی, جعفر اقبال صاحب, سیم کوسچن ٹو یو بٹ ان دا ادر پرسپیکٹو. کیا پی ایم ایل این کے حوالے سے بتائیے کون فیصلے لے رہا ہے پی ڈی ایم کے؟ نہیں, میں پی ڈی ایم میں پی ڈی ایم کے حوالے سے, میں پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے حوالے سے بتاؤں گا. کوئی کہیں پہ مس کنفیوژن نہیں ہے, کوئی لیک آف کوارڈینیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر اپنا, مولانا صاحب کا اپنا, باقی جماعتوں کا اپنا, ہم مل بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور آج کے دن تک کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں جو پی ڈی ایم کی سطح پہ ہوا ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا ہو. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے اسی طرح آگے چلیں گے, عمل درآمد بھی ہوگا. اور بلاول صاحب نے وہ ٹی وی پہ بات کی اس دن, بالکل کی. اس سے پہلے پارٹی کے اندر جو موقف آیا, جو میٹنگز آئیں, جس میں جو طے ہوا اس کے اوپر سارے عمل کرتے جا رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے حکومتی پارٹی کی بات کی اور ابھی ان کا دوسرا رخ دکھایا, پہلے وہ ایم پی اے صاحب کا, اب وزیر صاحب کا, دیکھیے بنش مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سمیت اس حکومت کے اندر سارے ترجمان ہیں. آپ کسی کو کرنے کا کام پوچھ لیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ کو یہ ساری تبدیلی, ساری باتیں سماعتوں کی حد تک ہیں نظر. آپ کو اگر پورے پاکستان میں کہیں کوئی چیز آئے تو مجھے بتا دیجئے. جعفر بھائی آج میں آپ کو دکھاؤں گا, اور کام نہیں, ایک ہی کام ہے. میں یاور صاحب, آپ شریف آدمی ہیں, جو باتیں ابھی آپ کر رہے ہیں شاید جا کے آپ کو یہ بھی بھگتنا پڑیں گی. نہیں کوئی بھی نہیں, آپ کی پارٹی میں اجازت نہیں ہے. سنیے نا, آپ کی پارٹی میں اجازت نہیں ہے. جعفر بھائی, سپریم کورٹ کے سابق جج جعفر بھائی, میں دو چیزوں پہ سنیے, آپ کے پاس ثبوت ہے جعفر بھائی ان سارے الزامات کے؟ سنیے, جی سن رہی ہوں سر, سوال کے ساتھ ساتھ. فردوس شمیم نقوی صاحب نے کچھ کہا تھا, انہیں بھگتنا پڑا. جہانگیر خان ترین صاحب نے کچھ کہا تھا, بھگتنا پڑا. ندیم افضل چند بھی بخاری صاحب کی طرح خاندانی آدمی ہے اور بات جو اپنی کہتا ہے اس کے اوپر قائم رہتا ہے, وہ بھی نہیں یہ برداشت کر سکا. تو یہ جو ترجمانوں کی لائن ہے یہاں پہ یہی چلتا ہے کہ جی جو آپ کو فیڈ کر دیا گیا, فیڈ کون کرتا ہے؟ جناب وزیر اعظم. وہ بلا لیتے ہیں ہفتے کے بعد کہ بھائی جائیے, چڑھ دوڑیے اور یہ باتیں کیجئے, اور وہ ساری باتیں کر جاتے ہیں. جتنی آسانی سے میرے بھائی اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, ہاں جی یہ باتیں ہیں, تو اگر یہ باتیں ہیں اور ایک ایم پی اے صاحب کر رہے ہیں اور پھر ایم این اے صاحبان نے آج جو کچھ سر وہ اس لیے آنیسٹلی ایکسپٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے جو چاہے مرضی ہو جائے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے سر 5 سال پورے کرنے. میں شرمیلا سے بات جعفر بھائی ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کے جتنے قریب میں یا میری فیملی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں. سپوکس پرسنز کی جب بھی بات ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے ایک بات کی ہے کلیئر کٹ کہ پارٹی کی پالیسیز کو ضرور ڈیفینڈ کریں, پرفارمنس کو ضرور دکھائیں. ہر پرائم منسٹر چاہتا ہے, ہر چیف منسٹر چاہتا ہے, لیکن کبھی بھی ایک سرٹن لائن کو کراس کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے کبھی بھی نہیں کہا. میں نے ایک دفعہ فیصل واؤڈر صاحب نے بوٹ رکھا تھا, میں نے ایکسپریس پہ جا کے منصور علی خان کے پروگرام پہ میں نے کرٹیسائز کیا. مجھے کبھی کسی نے کوئی یہ نہیں بولا کہ آپ نے یہ کیوں کرٹیسائز کیا. جعفر بھائی آنیسٹلی, عمران خان صاحب کا ایشو نہیں تھا, وہ کسی اور کا ایشو تھا. بات کر دیں, مجھے بریک لینا. شرمیلا, I have to speak to شرمیلا also. I have to take a break. بریک کے بعد واپس آئیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں گے. ہاں لیکن سر وہ خان صاحب کا ڈائریکٹ ایشو بھی نہیں تھا. We'll take a break. ویلکم بیک جی. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جعفر اقبال صاحب, سید یاور بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے. شرمیلا صاحبہ, کیا کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہے پی ڈی ایم کے اندر؟ جو باتیں ان ہاؤس چینج کی جو بات بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ مریم صاحبہ کو براہ راست پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں پتا چلی ہے. مریم بی بی فرما رہی ہیں کہ ان کو ٹی وی سے پتا چلی ہے. نہیں دیکھیے, آج کل میڈیا میں اتنی بریکنگ نیوز آتی ہیں
اور اتنی قیاس آرائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ فیس رکھنا بہت مشکل ہے. لیکن جو بھی کنکریٹ بات ہوگی نا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوگی, جو بھی ڈبیٹ ڈسکشن ہونا ہے وہ وہاں پر ہوگا. ہم اپنی اپنی پارٹیز میں بیٹھ کے اپنے اپنے طے فیصلے نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم مل کے فیصلہ کرے گا, ایک یکجہتی والا ایک ایسا فیصلہ جو سب کو منظور ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کہیں سے باہر نکل رہے ہیں کسی میٹنگ سے اور آپ کے سامنے مائک رکھ دیا جائے کہ جی یہ ہم نے سنا یہ ہونے جا رہا ہے, تو ظاہری بات ہے اب وہ یہی کہیں گے کہ جی ہم نے ٹی وی سے سنا ہے یا کہیں باہر سے سنا ہے. All these decisions will be finally taken through the PDM platform. وہ پی ڈی ایم بنا اس لیے ہے کہ متفقہ فیصلے ہوں تمام جماعتوں کے, وہاں سر جوڑ کے بیٹھیں, ڈیبیٹ کریں, ڈائلاگ کریں. پیپلز پارٹی تو دیکھیں ہمیشہ کنسنسس پالیٹکس کی بات کرتی ہے, بلیو کرتی ہے اس میں. ہم تو کبھی یہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہمیں اکیلے چلنا ہے, اور ہم تو ہمیشہ جو بھی چیز ہوتی ہے ویسے شرمیلا آپ چلے چاہے اتنا اوپنلی آپ چاہے نہ بولے اس بارے میں, لیکن آئی نو یو آر ویری ووکل پرسن, اور آپ کا ایک طریقہ ہے اپنی بات رکھنے کا جو کہ بڑا اچھا طریقہ اور ایکسیپٹیبل بھی ہے بہت سی آپ کی رائیولری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی. آپ یہ ضرور مانتی تو ہوں گی کہ پی ڈی ایم کے اندر آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں الٹیمیٹلی وہی ہو رہا ہے. کہاں اجتماعی استعفے اور کہاں اجتماعی کینڈیڈیٹ, اور کس طریقے سے اب آپ اجتماعی طور پر الیکشنز کی طرف بڑھے ہیں سینٹ کے, تو کہیں نہ کہیں آپ کو خوشی تو ہوتی ہوگی کہ بھئی آصف علی زرداری صاحب بڑے اچھے اپنے کارڈز اپنے پتے بڑے اچھے طریقے سے کھیل رہے ہیں. دیکھیے آصف علی زرداری صاحب کی تو سیاسی بصیرت ہے نا, اس کو تو کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جہاں سب کی سیاست ختم ہوتی ہے وہاں سے صدر زرداری صاحب کی سیاست شروع ہوتی ہے. اور وہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں بہت جو دور اندیشی کی ہوتی ہے, اور ایونچولی لوگ اس بات پہ یقین بھی کرتے ہیں, اس بات کو مانتے بھی ہیں, اس کی تائید بھی کرتے ہیں. ان کی دور اندیشی کی تو مثالیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے ہی تو پی ڈی ایم بنائی ہے, یہ پیپلز پارٹی کا ہی تو انیشیٹو تھا, اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو وہاں ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے. وہ جماعتیں جو روایتی طور پہ ایک دوسرے کے رائیولز رہے ہیں, مخالف رہے ہیں, لیکن ایک کامن کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اب تک چل رہی ہیں. حالانکہ بیچ میں بڑی کوششیں کی گئی کہ درار آ جائے, جھگڑے پیدا ہو جائیں, بہت سی چیزیں ہو جائیں. کراچی جلسے کے بعد کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کر دینا کہ جی سندھ بلا کی جن کی گرفتاری, بہت ساری چیزیں کی گئی. یہ جو اوچھے ہٹ کنڈے ہیں وہ تو استعمال کیے گئے, لیکن وہ کامیاب نہیں, بیکاز وی بلیو ان میچور پالیٹکس. اور میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں اس پر پی ڈی ایم میں بیٹھی ہیں وہ انہوں نے سیکھا ہے. آئی تھنک ویو کم آف ایج, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپس کے پیٹی جھگڑوں میں اگر ہم پڑ جائیں تو پھر کوئی اور بازی لے جاتا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ اب یہ کوشش کی ہے, اور ہماری آگے بھی یہی کوشش رہے گی کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. نہیں صحیح ہے بھائی, یہ جو سیاست کیا ہوتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے, میرے خیال سے سب کو پاکستان پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب سے سیکھنا چاہیے. یاور بخاری صاحب صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ Are you still happy with the way آصف علی زرداری صاحب is taking PDM to places, کیونکہ آپ کو تو یہی سوٹ کر رہا ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس سے پی ڈی ایم سے. اگر پی ڈی ایم سے اگر ہمیں کوئی ایشو ہوتا تو ہمارے ریئیکشنز نظر آتے. ہم ان کو اوپنلی ہر جگہ اجازت نہ دیتے, اور ہر جگہ اوپنلی اجازت دی ہے. یو پیپل آر وٹنس. پہلے آپ نہیں دے رہے تھے نا, یہ تو ابھی آپ نے ریسنٹلی دی. نہیں, وجہ کیا ہے دیکھیں, آصف زرداری صاحب اسٹریٹ سمارٹ بندہ ہے. کراچی کی گلی کوچوں میں رہے ہیں نا, تو ہی اسٹریٹ سمارٹ ہے. دیکھیں ان کی جو اسٹریٹ سمارٹنس ہے نا, وہ سیاسی بصیرت نہیں ہے, وہ ذات کے لیے. اسٹریٹ سمارٹنس جتنی بھی ہے نا وہ اپنی ذات کے اوپر شروع ہوتی ہے, اپنی ذات پہ ختم ہوتی ہے. یہاں پہ میں شرمیلا سے ڈیفر کرتا ہوں. جہاں تک وہ بات کرتی ہے کہ آصف زرداری سمارٹ ہیں, وہ بالکل سمارٹ ہیں. ان کی سوچ جو ہے, جو طریقہ کار ہے, گلی کوچے کی سیاست سمجھتے ہیں وہ, اور یہ ضروری ہوتا ہے پولیٹیشن کو. نہیں سن لیں, لیکن وہ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے ساری. پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ ہماری ساری پارٹیوں میں سے پرانی پارٹی ہے. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی سے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی, پی ڈی ایم از فنشڈ. یہ جو باتیں ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم فلاں کریں گے, ان لوگوں نے لاہور کے جلسے میں اپنی اسٹرینتھ کا کرکس دیکھ لی ہے. جہاں پہ جو مرضی کوئی بولتا رہے نا, ان کے ساتھ بندے نہیں آئے. اسلام آباد کے برڈز آئی ویو, آپ کیمپ کارڈر سے ان کے فوٹوز دیکھ لیں کتنے بندے تھے. وہ حقیقت ان کی کھل گئی ہے. جو کرنا ہے میں کہتا ہوں کر کے دکھا دیں.
कर ले। आई एम चैलेंजिंग ये चीज आई एम चैलेंजिंग जाफर भाई करके एक दिखाएं। तो ओके लास्ट 2 मिनट जाफर भाई आपके लिए एक तो चैलेंज दे रहे हैं जाफर भाई, वो आपने सुन लिया। और सबसे पहले मुझे बात यहाँ से शुरू करनी है कि जब जरदारी साहब की तारीफ हो रही थी, मुझे भी वैसे बड़ा अच्छा लगा पीटीआई के मुंह से, ये हुस्न है ना जमहूरियत का हुस्न, के ये जरदारी साहब की तारीफ कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे थे। ये आपके लिए मुस्कुराहट का मुकाम नहीं है, आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रही है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मेरे लिए मुस्कुराहट का है, इसलिए कि हम सारी जमातें जिन नुकात पे इकट्ठे हुए उन पे इकट्ठे हैं, और इकट्ठे इसीलिए हुए कि जो खूबी आसिफ अली जरदारी साहब में है उससे भी पीडीएम इस्तिफादा करे, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से है उससे भी इस्तिफादा करे, और इसे अगर आप कलेक्टिव विजडम कह लें कि मिलकर सारी सियासी जमातें कर रही हैं, तो हम बिल्कुल इस्तिफादा करेंगे और चलेंगे। जहां तक ये बात है कि जो करना है वो कर लें। भाई आपने अभी कल जो है वो एनआरओ दिया है चौधरी बरादरान को, परवेज इलाही साहब को, आप जिन वो एमपीए साहब का जिक्र अभी कर रही हमने थी, दिए वो जाफर भाई, परवेज इलाही अभी साहब तक तो को आप लोग कह रहे थे कि जाकर हम लोग एनआरओ दे नहीं सकते हैं, आज आप कह रहे हैं हमने दे दिए। जी चले, मैं ये कह लेता हूं, मैं इसे यूं कर लेता हूं, मैं इसे यूं कर लेता हूं कि आपके इल्म में लाए बगैर आपके बड़ों ने दे दिया। ऐ खुदा मेरे अब्बू हमारा बड़ा सलामत खुदा है, रहे, वो हमारा किस्सा बड़ा पाक खुदा हुआ। है। फौज हमारे बड़े नहीं है, चले खुल के वो बोले, दे खुल के दिया। बोले, मैं फौज आपकी हमारी जात बड़ी की नहीं नहीं, है। बुखारी साहब एक मिनट, बुखारी साहब एक मिनट, मैं आपकी जात की नहीं, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। मैं PTI की बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत में PTI जितनी का जमातें मौजूद हैं, मैं जितनी पीटीआई हुकूमत में जमातें हैं उनकी सरपरस्ती करने वालों की कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास चेयरमैन नैब की वीडियो मौजूद है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका नाम आप नहीं लेते, जो नैब के सरबराह थे, जो नैब के सरबराह थे, जो ब्रॉडशीट के असल कैरेक्टर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब उनको एक एनआरओ दे दिया, दूसरा उनको लोग जाके मिल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि करप्शन बहुत बड़ी है, बदअमनी बहुत बड़ी है, चादर और चारदारी महफूज नहीं। पहले ये बात कह रही थी अवाम, अब कहीं पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों में, और अगले 1-2 दिनों में बैनुल अक़वामी इदारे कहेंगे। बिनिश ये मेरी बात नोट कर लें, अगले 2-3 दिनों में वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या कोई आपका ऐसे पॉइंट आ गया जाफर भाई। आई हैव टू क्लोज द शो। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।